अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाह 6 डेज़ के लेक्चर्स जो हैं हमने 6 सेशंस कर लिए हैं इस कंपैरेटिव स्टडी के। मुनाफिकीन की निशानियाँ और मोमिनीन की सिफ़ात जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा डे 7 है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे सिफ़ात, निशानियाँ, सिफ़ात, इनकी खसलतें, आदतें मुनाफिकीन की डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सूरह मुनाफिकून का एक काफ़ी लंबा सेक्शन और सूरह मुत्तफ़िफ़ीन जो है ये डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह मुनाफिकून का जो सेक्शन है तकरीबन इसमें पूरी सूरत ही तकरीबन कवर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। ये जो हम अगली आगे कुछ आयात तकरीबन 9 डिस्कस करेंगे, इसमें तकरीबन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितना भी अलामात, जितनी भी इनकी आदत हैं मुनाफिकीन की, उनको तकरीबन समेट दिया है इन आयात में, ठीक है। और मुसलमान का, मोमिन का दिल कांप जाता है मुनाफिकीन की निशानियां पढ़कर खौफ के साथ। और अल्लाह सुब्हाना ताला का गुस्सा भी इन आयात में ज़ाहिर होता है, इनकी अलामात भी ज़ाहिर होती हैं। सोचने की बात ये है, पहले भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब सिर्रुन नबी का जिनको कहा जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो एक राज के मालिक थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने चंद मुनाफिकीन के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अयां किए थे और वो आपने हज़रत हुज़ैफ़ा को बताए थे। और अपने आखिरी दम तक वो हज़रत हुज़ैफ़ा के दिल में ही रहे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो वो हज़रत हुज़ैफ़ा को अपने पास बुलाते हैं और उनको अल्लाह की कसम देकर कहते हैं कि मुझे बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए थे, क्या मेरा नाम उनमें से तो नहीं? तो हज़रत हुज़ैफ़ा उनकी कसम की वजह से उनको जवाब देते थे कि या अमीरुल मोमिनीन, हरगिज़ भी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहता हूँ कि अगर आपके अलावा मुझे कोई और पूछेगा तो मैं नहीं बताऊँगा। तो हमारे लिए सोचने की बात ये है कि इतने आला दर्जे के सहाबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाजू हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा राशिद हैं, वो अगर इस मर्ज़ से डरते हैं और कांपते हैं और उनका दिल डरता है इस मर्ज़ से, तो हम और आप जो हैं, हमारे अमाल और हमारी सोच क्या चीज़ है इसके आगे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमा रहे हैं कि ये गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। और हमने ये बात बारहा डिस्कस की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनको ईमान नहीं था, ठीक है। उनसे चिढ़ थी, उनकी शख्सियत से इनको नफ़रत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और मुनाफिकीन का अमूमन यही तरीका होता है कि जो दीन का झंडा लेकर कोई काम कर रहा होता है दुनिया में, ये उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ठीक है। जो इनकी तर्ज पर नहीं चल रहा, जो इनके अगेंस्ट है, जो इनकी पार्टी में, इनके ग्रुप में, इनके मिशन में शामिल नहीं है, वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ठीक है। और उसको चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की कौज़ को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह मुनाफिक हमेशा हमेशा अपने सामने वाले को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे नुकसान पहुंचाता जाता है, साथ साथ झूठी कस्में, वादे और बयानात उसके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके स्लोगन्स, उसके कमेंट्स और उसके जो ये नारेबाजियां हैं, ये बढ़ती जाती हैं कि नहीं, हम सच्चे हैं और हम तो सच्चों का साथ दे रहे हैं। हालांकि ये शदीद लापरवाही का इजहार करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर और बयानात पर और दुरूस पर, और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस होती थी, सख्त बेअदब, सख्त बदतमीज़ थे।
آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہا جو ہے فزیکل حملے بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ آیات پڑھتے جائیں گے اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ تقریباً خلاصہ کلام بنتا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے 6 ڈیز کی جو اسٹڈی کی ہے منافقین کی نشانیوں کی، وہ سب کی سب یہاں پر اللہ تعالیٰ سمیٹ کے ہمیں دوبارہ سے ایک دفعہ سمجھا رہے ہیں۔ ہر آیت کو میں بہت ڈیٹیل سے اس لیے نہیں ایکسپلین کری کیونکہ ہم نے پہلے 6 ڈیز میں یہ نشانیاں کی ہیں۔ اگر ہم صرف سورہ منافقون کی ڈیٹیل تفسیر کر رہے ہوتے تو جو ہم نے پہلے سارے مضامین پڑھے ہیں نا وہ ہم نے اب پڑھنے تھے، لیکن بیکاز ہم نے کافی کور کر لیا ہے، کافی سلیبس ہم نے کور کر لیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ان کی قسمیں ان کی اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ دو رخے چلتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مجلس ہے وہاں پہ بیٹھ کے دین کے نام کی قسمیں کھاتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اور اطاعت کی قسمیں کھاتے رہے ہیں، وفاداری کی قسمیں کھاتے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ اور یہود کے گروپ کے پاس جب جا کے بیٹھتے تھے تو وہاں پر ان کی مدد، ان کا ساتھ دینے اور ان سے دوستی وفاداری کی قسمیں کھاتے رہے تھے۔ یہ منافقین کی بہت بڑی ایک یہ صفت ہے، ایک تو جھوٹی قسمیں کھانا، دوسرا دو رخی شخصیت کا ہونا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ کہتے تھے انا معکم، یہ ہر گروہ کو کہتے تھے انا معکم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انما نحن مستہزئون، ہر گروپ کو کہتے تھے کہ ہم تو دوسرے گروپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خصوصاً یہودیوں کو یہ بارہا بلیو کرواتے تھے، ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تجارت کریں گے، ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہی مدینے سے نکلیں گے۔ پھر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے پاس جب جاتے تھے مکہ تجارت کی غرض سے یا ویسے ملنے کی غرض سے، تو وہاں پر بھی ان کے یہی بیانات رہتے تھے، اور یہ منافق کا کنفرم بیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا آستین میں سانپ پالنا، منافق کا بالکل ایبسولوٹ یہی کیریکٹر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہر گروہ کو یقین دلاتا ہے، پولیٹیکل گروہ ہو یا عسکری گروہ ہو یا تجارتی معاملات ہوں یا دفتری معاملات ہوں یا خاندانی معاملات ہوں، ہر معاملے میں ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ ہر پارٹی کو بلیو کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کا اصل میں دو رخ بھی نہیں، ان کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی راز جو ہیں وہ افشاں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان پر ایمان کی کرن چمکی تھی، انہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ایک بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ایمان کے عملی تقاضوں کی بات آئی، جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول پر جان قربان کرنے کی بات آئی، جیسے ہی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات آئی، تو پھر انہوں نے وہاں سے لوٹنے کا سوچ لیا۔ ہر بار یہی سفر ان کا شروع ہو جاتا ہے، آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کو ہاتھ پیر نہ ہلانے پڑے اور کوئی اور جو ہے وہ اللہ کا کام کر دے، اور ہم صرف پروفٹ کو یا ہم صرف کامیابی کو یا ہم صرف مال غنیمت کو، ہم اسلام کی شان کو انجوائے کرنے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر اسلام کی کاز کو انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ احد میں انہوں نے بے انتہا کنفیوژن پیدا کی تھی، خود بھی 300 لوگوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے تھے، صحابہ اکرام کو بھی انہوں نے جو باقی جتھا وہاں پر رہ گیا تھا احد میں، ان کو بھی کنفیوژن میں مبتلا کیا، اور کافی سارے صحابی اس وجہ سے مدینے کی سرحد کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ تبوک میں انہوں نے ہر طرح کی بہانے بازی کی، مال نہیں دیا، اپنی مسجد بنا لی۔ ٹھیک ہے، پھر یہودی قبائل کو ہر وقت غداری پر آمادہ کرتے تھے، اور اس غداری کے دوران ان سے معاہدے کرتے تھے کہ تمہاری غداری میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہاں تک کہ واقعہ عفق کے سلسلے میں انہوں نے تبوک بنی مستلق غزوہ جو تھی اس سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بھی یعنی کہ اپنے ان حربوں سے نہیں چھوڑا تھا۔
مسلمانوں کو لڑوانے کی، صحابہ کرام کو لڑوانے کی بارہا کوشش کرتے تھے. جب ہم نے منافقین کا تاریخی پس منظر ڈسکس کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے کنویں والا واقعہ جو ڈسکس کیا تھا کہ دو صحابیوں کو کی جو بحث ہو گئی تھی اس کو اشتعال دلانے میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفریہ کلمات کہتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، آپ کو فزیکل نقصان پہنچانے کی بھی انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی تھی، یہاں تک کہ تبوک سے واپسی پہ انہوں نے قاتلانہ حملہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ جو تمہاری ساری کرتوتیں ہیں، یہ جو تمہارے اندر کا حال ہے، اس وجہ سے اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مہر لگتی ہے، چھاپ لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی، قفل پڑتا ہے دل پر، یہ ایسے نہیں پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. کافر بھی اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اسلام ہے، ایمان ہے، یہ فطرت کا دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرتا ہے، جو تمام ارواح ہیں ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ہوا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب ارواح نے کہا تھا کہ بے شک بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. جب دنیا میں پہنچتے ہیں تو پھر کس خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں، کس علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں، کیا یہاں پر دنیا میں آ کے جو ان کے معاملات ہیں اس میں پھر یہ اپنے اس اللہ سے وعدے کو بھول جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو محنت ہوتی ہے، شرک میں جو محنت ہوتی ہے، کفر میں جو محنت ہوتی ہے، اور جو اتنی بڑی محنت کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر، ایمان والوں کے درمیان رہ کر اللہ کی مخالفت کرنا، یہ تو بہت بڑی مشقت ہے. یہ جو نفاق کی مشقت ہے، اتنی کرنے کے بعد، یہ اتنے نقصان پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دل پر مہر لگاتا ہے. تو یہ اتنے افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ اس سے بہت کم محنت اگر یہ اللہ کی طرف چلنے میں کریں اور اللہ کے رسول کی طرف چلنے میں کریں اور اسلام کی طرف چلنے میں کریں تو پتہ نہیں ان کے درجات کی کتنی بلندی ہو، ان کو کتنے انعام و اکرام اور باغات اور محلات ملیں جنت میں، لیکن ان کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. آیت نمبر 4 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی، غصہ، غضب سب واضح ہو رہی ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ یہ کیسے شاندار بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم نے یہ ان کے کیریکٹر، ان کی پرسنالٹی اور ان کی جو لفاظی ہے اس پہ ہم نے کافی لمبی ڈسکشن کی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے اور آ جاؤ گے ان کی باتوں میں، تم یقین کر لو گے، بارہا تم ان کی باتوں پہ یقین کر لو گے. لیکن حقیقت اللہ کی نظر میں ان کی کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے دروس وغیرہ پر، تو یہ جیسے گاؤ تکیے لگاتے ہیں اس طرح ٹیک لگا کر بڑی شان سے بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. عاجزی نہیں تھی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو تشبیہ دے رہے ہیں نا کہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، یہ ان کے گاؤ تکیوں کی، ان کے بیٹھنے کے سٹائل کی اور ان کی انا اور غرور کی تشبیہ ہے کہ جیسے لکڑی کو اگر آپ سائنٹیفکلی سمجھیں تو یہ بیڈ کنڈکٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لکڑی میں سے کچھ گزر نہیں سکتا. اسی طرح یہ لکڑ کے یہ لاگز ہیں، یہ لکڑ کے پیسز ہیں لکڑی کے، ان میں سے ایمان کا کرنٹ نہیں گزرنا ہے. یہ یہاں پڑے رہیں گے. یہ جو گاؤ تکیوں پہ بڑے اکڑ کر بیٹھے ہوئے نا انا کے ساتھ، یہ یہاں پڑے رہیں گے. نہ کوئی ان کو فیض یہاں سے ملنا ہے، نہ کوئی ان کو رحمت ملنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، نہ کوئی ان کو کرم ملنا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بالمشافہ بیٹھ کر ان کو ایمان کی کوئی حرارت یا نور ملنا ہے. کوئی ایمان کی بجلی ان کے اندر سے نہیں دوڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ پہ فرما رہے ہیں کہ یہ پکے دشمن ہیں میرے اور میرے رسول کے، اور اللہ کی مار ہے ان پر، یہ ہمیشہ رسوا ہی ہوں گے. آیت نمبر 5 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ منافق کی پرسنالٹی کا ایک پہلو ہے، اس کو نارسسزم کہتے ہیں انگلش میں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہر حالت میں سچا سمجھنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ کہ جو آپ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، پھر بھی ان کو اپنا آپ ہی درست رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان کو قدر ہی کوئی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو تو 1450 سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی جو منافق ہے وہ دین کا منافق ہے، یا وہ اعمال کا منافق ہے، یا وہ خاندان کا منافق ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا بھی منافق ہے اس کو اپنا آپ ہی ہمیشہ صحیح لگے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہے گا کہ جو میرا جھنڈا ہے نا، جو میرے ارد گرد کے ساتھی ہیں نا، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کیریکٹرز ہمیں خاندان میں اور دفتر میں اور حکومت میں، پالیٹکس میں، ہر طرف ہر جگہ اپنے ارد گرد معاشرے کے ڈفرینٹ جو سیٹ اپس ہیں اس میں نظر آتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دیکھیے ہم نے پچھلی آیات میں پھر سے ریوائز کیا ہے کہ ان کے کیا کیا ایکشنز ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان سے کس کس طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ نہ انہوں نے کوئی تنقید برداشت کرنی ہے، نہ انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کرے، تو اللہ کے رسول کی مغفرت بھی ان کو نہیں چاہیے۔ اور مسلمان کا دل تو تڑپتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے۔ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مشروب پینے کے لیے مسلمان کا تو دل تڑپتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کوئی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں کہ نہ ان کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، نہ ان کو اللہ سے اپنی نافرمانیاں نظر آتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو پھر بلایا جاتا ہے کہ تم معافی کے طلبگار ہو جاؤ اپنی آخری سانس نکلنے سے پہلے، پھر بھی ان کا گھمنڈ ان کی جان نہیں چھوڑتا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے یکساں ہے، لہٰذا ہرگز انہیں معاف نہ کرے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے اپنا یہاں پر فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب استغفار کی بات آتی ہے نا، تو ہمیں یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استغفار کروانا اور استغفار کی طرف انسان کا راغب ہونا دراصل 3 چیزوں کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ اس کو دین کا علم ہو گیا ہے اور وہ اپنے صحیح اور غلط کو پہچاننے لگ گیا ہے کہ مجھے استغفار کی ضرورت ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، یا میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، یا مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ جب انسان میں مورالٹی پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ وہ یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ سو واٹ، پھر کیا ہوا اگر میں نے جھوٹ بول لیا، پھر کیا ہوا اگر میں نے اپنے باس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے شراب پی لی، پھر کیا ہوا کہ اگر مجھے غیر مسلم مجلس میں بیٹھ کر ان کی مرضی کے کام کرنے پڑ گئے، پھر کیا ہوا اگر میں نے ہندو کے ساتھ تھوڑی دیر جا کے پوجا کر لی۔ اگر جب اس کی زندگی میں ہر بات پہ پھر کیا ہوا والی بات آ جاتی ہے نا، کہ اب یہ دنیا ہے کیا کریں، اب یہ بہانہ تو ہمارا گھڑا ہوا ہے پکے والا، تو یہ جو مورالٹی ہے نا پتہ ہونا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ اس کو استغفار سے دور رکھتا ہے۔ یہی ان کی بات تھی۔ پھر دوسری علامت استغفار کی یہ ہے کہ جب انسان میں عاجزی آتی ہے، جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چاہتا ہے، اللہ کے آگے کنفیس کرنا چاہتا ہے، تب وہ استغفار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان فرشتہ تو نہیں ہے، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، پوری زندگی ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور فضل ہی ہے کہ ہم آخری دم تک گناہ کرتے رہیں گے اور ہمیں آخری سانس تک توبہ کی توفیق ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کبھی غلطی کرے گا نہیں، مومن کبھی غلطی کرے گا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہو کہ وہ اپنے رب کے آگے اپنی گردن جھکائے، اور یہ عاجزی ان کے اندر نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے، استغفار کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب انسان میں خدا خوفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے پیش ہونے کی فکر ہوتی ہے، اپنی جواب دہی کی فکر ہوتی ہے، اپنے اعمال نامے کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی سزا سے ڈر اور جہنم کی جو مار ہے، جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کی اذیتوں کا خوف ہوتا ہے، تب وہ استغفار کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ان میں
ان میں یہ بھی نہیں ہے، ان میں اپنی اصلاح کا کوئی عزم نہیں ہے۔ جب ان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، آپ کا تو دل تڑپتا تھا کافر کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، سب کے لیے تڑپتا تھا کہ کیوں میرے اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اس مٹی میں پہنچنے سے پہلے کیوں اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دشمن ہو، ہر کسی کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیے ہلکان نہ کریں، جیسے پہلے بھی حکم آیا تھا کہ آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو نہیں پوری ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اصحاب پہ فوکس کیجئے، ٹھیک ہے، آپ اسلام کی کاز پہ فوکس کیجئے، آپ اپنی جان پر نہ ان کے لیے اتنی فکر اور پریشانی لیں، ان کے لیے کوئی استغفار قبول نہیں ہونی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب مہر لگ گئی ہے تو یہ فاسق ہے، ان کی ہدایت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے تاریخی پس منظر کیا تھا اس کا منافقین کا، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک واقعہ ڈسکس کیا تھا جہاں پہ عبداللہ بن ابی نے انصار کو ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو کنویں کی لڑائی ہوئی تھی کہ تم کیوں ان پر خرچ کرتے ہو مال، تم نے ان کو پالا ہے، اگر تم نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو یہ کب کے مکہ واپس جا چکے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو جو منافقین تھے انصار میں سے تھے، مدینے میں سے تھے، جو ان کو اس بات کا بہت زیادہ غرور تھا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم نے ان کو ترقی دی ہے، ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے اپنے گھر ان کے ساتھ بانٹے، اپنی تجارت ان سے بانٹی ہے، اگر ہم نہ کرتے تو یہ تو پیسے کے محتاج ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے محتاج نہ ہوتے، یہ اللہ کے محتاج تھے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے، تمہیں بس ذریعہ بنایا ہے، تمہیں تو فضیلت دی ہے کہ تمہیں ذریعہ بنایا ہے کہ تا قیامت جو انصار مدینہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ لیا جائے گا اور ان کی تعریفیں کی جائیں گی اور ان کی مثالیں دی جائیں گی۔ لیکن یہ جو منافق دولت کے پجاری ہوتے ہیں، ان کو اپنے مال سے اتنی محبت ہے، اپنے مال سے اتنا لگاؤ ہے کہ یہ اس مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیتے ہیں تو پھر اس پہ اتراتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مہاجرین کو تانے دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس تانا زنی سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق تو یہ اچھا کام کر کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے وہ بھی اپنا عمل ضائع کر دیا۔ آیت نمبر 8 ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے اور یہ بارہا جو علماء کرام ہے مومنین کی صفات میں اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہو کہ یہ ایگزیکٹلی عبداللہ بن ابی کے الفاظ تھے، اس نے جو ہے کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ للکاری تھی بات، ٹھیک ہے، اور یہ انصار مدینہ کو پتہ چل گئی تھی اور اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچی تھی۔ جب پورے کا پورا جو لشکر ہے وہ جہاد سے واپس مدینہ پہنچتا ہے تو اس کا اپنا بیٹا ہی اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے واقعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، آف کورس اب میں یہاں پہ دوبارہ تو پورا نہیں بیان کر سکتی، لیکن یہ ایگزیکٹلی وہ الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کوٹ فرما دیا ہے خود، اور جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے دیکھیے کہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا تبصرہ جب آ گیا ہے تو وہ بات تو سند ہو جاتی ہے کہ منافق جو مرضی تمہیں نقصان پہنچائے، ہمیشہ مومن عزت والا ہوگا، اللہ کے رسول کا ساتھی ہمیشہ عزت والا ہوگا، اللہ کا ساتھی ہمیشہ عزت والا ہوگا، اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہمیشہ عزت والا ہوگا، چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کفار کی طاقت ہو، یہودیوں کی طاقت ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے منافقین کی طاقت کیوں نہ ہو،
اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور دنیا میں نقصان پہنچے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت میں اس کے درجات بلند کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عزتیں دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مومنین کا معاملہ ہمیشہ عزتوں والا ہوگا، اور یہ مومنین کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں سے بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی جناب سے عزتیں بخشے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ عزت جو ہے اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھیوں کی ہے، مومنین کی ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ ایسے ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ ایسے اندھے ہیں کہ ان کو دنیاوی عزتیں اور دنیاوی مال و دولت نظر آتا ہے، اور لالچیں اپنی نظر آتی ہیں، لیکن ان کو اللہ، اللہ کی طاقت، اللہ کے ساتھی کی طاقت نہیں نظر آتی۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے مضمون کو کلوز کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لاسٹ انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی 2 آیات ہیں سورہ منافقون کی، وہ میں نے یہاں پر ایڈ اس لیے نہیں کی کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اپنی مال اور اولاد اور اپنی زندگی میں اتنے مست نہ ہو جانا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ اللہ تمہیں عزتیں دینے والا ہے، یہ اللہ تمہیں سنبھالنے والا ہے، یہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرنے والے ہیں۔ اس دنیا کو پانے، اس کو سنبھالنے کی فکر میں تم اتنے گم نہ ہو جانا کہ تم ہر وقت اپنا مال ہی بڑھاتے رہو۔ اور دیکھیے پتہ کیا بات ہے، ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے نا تو دنیا کمانی تو پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کی زندگی اسلام کے ارد، اللہ کے احکام کے ارد گھومتی ہے نا، تو وہ اپنی تجارت، اپنی نوکری میں سے یا اپنے ہاؤس ہولڈ ورک میں سے نماز کا وقت نہیں نکالتا ہے یا اللہ کی عبادت کا وقت نہیں نکالتا ہے، وہ اپنے دن کو ریگولیٹ نماز کے ارد گرد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اپنی نیت یہ رکھتا ہے کہ یہ میرا مقصد حیات ہے، میرے اللہ کی عبادت میں عبد ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے میں نے دنیا کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ تو میں نے کرنے ہیں نا، کیونکہ بحیثیت انسان اس نے یہاں پر رزق کمانا ہے، کام کرنے ہیں، میں نے اس میں سے یہ وقت نکالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ٹارگٹ دنیا کمانا، دنیا کی شہرت، مال، اولاد یہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھنا کیا تمہاری شادی ہوئی تھی کہ نہیں، کیا تمہارے بچے ہوئے تھے کہ نہیں، بتاؤ۔ یہ پوچھنا ہے کیا تم مومن بنے تھے کہ نہیں، کیا تم نے میری اور میرے رسول کی اطاعت کی تھی کہ نہیں، کیا تم نے میری شریعت مانی تھی کہ نہیں، میری کتاب پڑھی اور سمجھی تھی کہ نہیں۔ اس کا جواب ہونا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوئی اس سے یہ سوال نہیں ہونا کہ کیوں تمہاری اولاد نہیں، جس کی شادی نہیں ہوئی اس سے یہ سوال نہیں ہونا کہ کیوں تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ تمہاری زندگی کا مقصد تھا کہ تمہاری شادی ہو، تمہاری زندگی کا مقصد تھا کہ تم بچے پیدا کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، ان کی تربیت کرو۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ پارٹ آف آر لائف ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حصہ عنایت فرماتا ہے، کسی کو کوئی حصہ عنایت فرماتا ہے، ہر کسی کی زندگی کا سائیکل ڈفرینٹ ہے۔ جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان کو جگانے کے لیے جو ہے، بار بار قرآن کریم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم دنیا کے غفلت اور دھوکے میں نہ پڑ جانا، کیونکہ پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے سورہ منافقون کا کافی سارا حصہ ڈسکس کر لیا ہے۔ جو دوسرا پارٹ ہے آج ہمارے ڈسکشن کا وہ ہے سورہ مطففین۔ سورہ مطففین اماں پارے میں ہے، اور اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے آگے 3 صورتیں کور کرنی ہیں، سورہ مطففین، سورہ ہمزہ اور سورہ ماعون۔ تو آپ یہ جب پڑھیں گی، اس کا ترجمہ پڑھیں گی نا، تو بظاہر ترجمہ پڑھنے سے نہ لفظ نفاق آئے گا نہ منافق آئے گا، تو آپ یہ سوچیں گے کہ جی یہ ہم نے اس سیکشن میں کیوں شامل کر لی، اس کمپیریٹیو اسٹڈی سے کیا تعلق ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو نفاق کا مرض ہے انسان میں، وہ بہت ساری معاشی برائیوں کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے ایسی کوالٹیز انسان کے اندر آتی ہیں، ایسی بیڈ کوالٹیز آتی ہیں کہ معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جو ان 3 صورتوں میں ہم نے شخصیات ڈسکس کرنی ہے، جو کیریکٹرز ہم نے دیکھنے ہیں، وہ سب مسلمان معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب پر اللہ کی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں،
اور جو لوگ یہ ایکشنز لیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، وہ بھی جانے انجانے میں منافقین میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب کلمہ گو اگر مومن نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا راستہ صرف اور صرف نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے بیسیکلی 2 کریکٹرز ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلے وہ ہیں جو مطففین ہیں، جو ہم پہلا سیکشن ابھی ڈسکس کریں گے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہے، یہ بہت گناہ گار ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سیکشن ہے سورت کا، اس میں ہم پرہیزگاروں کا، نیکوکاروں کا، مومنین کے اعمال نامے کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیسے اچھا انجام کرتے ہیں، اور جو مطففین ہیں ان کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے 2 لوگوں کے 2 روپوں کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ مکی صورتیں ہیں، ان کی بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو ہم نے آگے 3 صورتیں پڑھنی ہیں نا، مطففین، ہمزہ اور ماؤن۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ویل کا لفظ جو ہے وہ اگلی صورت میں بھی آئے گا، تو اس کو ہم یہیں پر دیکھ لیتے ہیں۔ ویل کا لفظ اپنے بعد آنے والے لفظ یا عمل کی شدت، اس کی خرابی کو بیان کرتا ہے۔ اس لفظ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو برا عمل ہے یہ کتنا خراب ہے، ٹھیک ہے، جو یہ عمل کرے گا اس کے لیے مکمل تباہی اور بربادی ہے، ٹھیک ہے۔ مطففین ہوں یا ہمزہ والے لوگ ہوں، ریاکار ہوں، ٹھیک ہے، بری نمازیں پڑھنے والے ہوں، یہ سب ان کا جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے گا، ورنہ جب عربی زبان میں ویل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی دور مستقبل، کوئی بہت بعد میں آنے والی تباہی کی بات نہیں ہے، ابھی اسی وقت ان کے لیے تباہی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ہلاکت ہے، بہت بڑی تباہی ہے، بہت برا انجام ہے۔ اگر یہ اس کو آخرت تک کھینچتے رہیں گے تو بھی ان کے لیے ساتھ ساتھ تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب اللہ کے آگے پیش ہوں گے تبھی ان کا اعمال نامہ کھلے گا، تبھی یہ بھگتیں گے اپنا عذاب اور اپنی کارناموں کا انجام۔ ان کے لیے مسلسل ابھی ناؤ ہے تباہی، تو تم ابھی رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ ویل للمطففین کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم ابھی رک جاؤ، یو شوڈ اسٹاپ ناؤ، اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنا غصہ، کتنا غضب اپنا دکھا رہے ہیں کن لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لفظ مطففین ہے، تفافہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی چیز کو ادھر سے ادھر کر دینا، یعنی کہ یہ بہت بڑے فراڈ، بہت بڑے غبن، کوئی بہت بڑے نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دودھ بیچنے والا ہے نا تو آدھا کپ سے بھی کم دودھ، یعنی کہ کچھ چمچ دودھ وہ کم ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑا بیچنے والا ہے نا تو چند سوتر کپڑا وہ کھینچ کے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گرامز سے بھی کم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہم جن کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم جن پہ کبھی توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، بہت معمولی نقصان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے بڑے نقصانات کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے دھوکے، بڑے بڑے فراڈ، بڑی بڑی زیادتیاں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر ہے تمہارے ہر ایکشن کے اوپر۔ تو یہ جو تم اتنی بری شخصیت ہے تمہارے اندر اتنی خیانت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیانت منافق کی نشانی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو خیانت کرتے ہیں وہ منافق ہیں۔ تو یہ خیانت ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ مال بیچنا، تمہاری ذمہ داری ہے یہ حساب دینا، تمہاری ذمہ داری ہے کسی کا قرضہ واپس کرنا، تو تم اس میں سے، جیسے تمہاری ذمہ داری ہے جو تمہارے پاس لوگ کام کر رہے ہیں ان کی وقت پر اجرت دینا، ٹھیک ہے نا، تم ان کو کھینچتے ہو، چڑھاتے ہو، تنگ کرتے ہو، اور تم پھر 50 روپے رکھ لیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں نے بڑا کمال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو غریب افراد بیچ رہے ہوتے ہیں تھکا ہوا پرانا پھل یا پرانا سودا بیچ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ ان سے خریدا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بزرگ اپنے گھروں سے اس وقت بڑی عمر میں نکل کر محنت کر رہے ہیں، ان سے تم 10 روپے کے لیے لڑتے ہو، اور جب تم ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھاتے ہو تو وہاں تم 25 ہزار کا کھانا کھا لیتے ہو، اس وقت تمہیں وہ 10 روپے نہیں یاد آتے جو تم نے اس آدمی سے، اس بابے سے چھڑوائے تھے جو کیلے بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ باریک بہت چھوٹا نقصان ہے جو انسان کرتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو
ویل کا حقدار بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ بھی مطففین کی خصلت ہے یہ کہ جب کسی سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، کسی سے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کسی سے کچھ لینا ہے تو کھینچ کے زبردستی تنگ کر کر اس کے سر پہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو کر اس سے زیادہ نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی آنکھوں میں ہر انسان کو ناپ لیتے ہیں کہ اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی فائنینشیل ورتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی غریب ہے یا یہ امیر ہے، یہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے۔ ہر انسان کو اس کی شخصیت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، مالی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں۔ جب ان سے حق لینا ہے تو بہت زیادہ لیں گے اور جب دینا ہے تو بہت کم دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مطففین کی خصلت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اپنے دینے کی باری آتی ہے تو نقصان دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 1 انچ کپڑا ہو، ٹھیک ہے، 1 چمچ دودھ کا ہو، کچھ گرام ہو مسالوں کے، اور جو ہمارے پھل فروش بھائی حضرات ہیں ان پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو وہ فروٹ اور سبزی کی خرید و فروخت میں کرتے ہیں معاملات، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح نظریں موجود ہوتی ہیں، خراب مال ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، اور اپنے ویٹ کے ساتھ، اپنے جو ان کی ویئنگ مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا کیا کمالات اور کیا کیا کرتب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مجبور، ٹھیک ہے، اور مظلوم اور غریب ڈکلیئر کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، وہ گناہ تو گناہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری نظر ہے اس ہر انسان پر جس کے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش، ہلکا سا اسکیل کو ہلانا، ہلکا سا میٹر کو کھینچ لینا، ٹھیک ہے، وزن کی مشین کو ہلا دینا، یا دودھ تولنے والا جو ڈونگا ہے اس کو ہلا دینا، یا جس چمچ سے مسالہ ڈل رہا تھا اس کو ذرا سا ہلا دینا، وہ جو ہاتھ کی جنبش ہے نا تمہاری، وہ سب تمہارے لیے ویل بننے والی ہے، وہ سب تمہارے لیے تباہی اور بربادی بننے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بڑی خاص خصلت ہے کہ یہ جب لیتے ہیں تو بہت کھینچ کر لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ہی کسی کے حقوق دینے کی باری آ جائے تو حقوق نہیں ادا کریں گے، اور جب لینے کی باری آئے تو کہیں گے وراثت کا حق بھی دے دو، ٹھیک ہے، بہن بھائی ہمیں تحفے بھی دے، ہم فلانی جگہ سے ہو کر آئے ہیں، فار ایگزامپل ہم حج عمرے سے ہو کر آئے ہیں تو فلانے نے ہماری دعوت نہیں کی۔ یہ میں آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں، اور یہ ہماری عام غلطیاں ہوتی ہیں، فلانے نے یہ نہیں کیا، اس نے مجھے سوٹ نہیں دیا، اس نے مجھے تحفہ نہیں دیا، اس نے مجھے وش نہیں کیا، اینڈ دا اسٹوری گوز آن، ٹھیک ہے، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ لینے کی دفعہ سب یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو پھر نہیں میں تو چھوٹا ہوں، نہیں میں تو یہ ہوں، میرے ابو نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ یہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو یہ بڑی عام بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب لینا ہے تو والد نے جو اپنا پسینہ بہا کر کمایا ہے تو تمہیں کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے۔ تم تو اپنی جیب سے 1 لالی پاپ نہیں خرید سکتے تھے، تمہارے باپ نے کیا ہے، تمہاری ماں نے پالا ہے تمہیں، اور تم بڑے ہو گئے تو اب تمہیں یاد آ گیا کہ تمہیں وراثت کا کیونکہ حق چاہیے، اس لیے تم ماں باپ کے آگے تن کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تم اپنے بہن بھائیوں کا نقصان کر رہے ہو کیونکہ تمہیں تمہارا حق چاہیے۔ تو ان کو لینا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لینے کے لیے یہ ہر حد تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ان کو لینا نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سے سخت ناراض ہے، اللہ سے ان کو معافی نہیں لینی آتی، اللہ تعالیٰ سے ان کو اپنے لیے رحم نہیں لینا آتا۔ یہ رکوع اور سجدے جو ہیں ان میں بھی یہ اسی طرح کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جلدی جلدی ٹھونکے مار کر سجدہ کرتا ہے وہ نماز میں چوری کرتا ہے، جو پورا نہیں جھکتا ہے رکوع میں وہ نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو یہ چوری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق کی چوری ہے، انسان کے حقوق کی چوری ہے، مال و دولت کے لین دین کی تجارت کی چوری ہے، تمام طرح کے حقوق کی چوری ہے۔ ان کی زندگی اس چوری سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ون وے اور دی ادر، سم انچز سم گرامز، تھوڑی سی بات، اور اس کے لیے سے یہ اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، جہنم کی وادی اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے ویل اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے ذمہ قیامت کے دن کسی کا حق نہ ہو۔ آگے فرمایا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن لیوم عظیم، یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ 3 آیات میں نے آپ سے اس لیے اکٹھی پڑھی ہیں کیونکہ مضمون جو ہے نا تینوں کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو اپنی جواب دہی کا ڈر نہیں ہے، یہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ جس رب نے تمہاری رگوں میں خون دوڑایا ہے، جس نے تمہیں سانس دیا ہے، تم نے اس کے آگے پیش ہونا ہے؟ یہ کیوں بھول گئے ہیں اس یوم عظیم کو جس دن ان کا دفتر کھلنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو دفتر کا حساب کتاب، یہ جو دکانوں کا حساب کتاب تم نے چمکایا ہے، مال کا غبن کر کے جو تم نے چمکایا ہے، ہر انسان کا حق رکھ کے، چاہے وہ 5 روپے کا ہو، چاہے وہ 10 روپے کا ہو، تم نے یہ جو اپنے لیے اتنا مال و متاع اکٹھا کیا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ اس طرح کی آیت پڑھتا ہے، ایک تو وہ جہنم سے پناہ مانگے، جنت الفردوس کی دعا کرے، اور مومن جو ہے وہ اپنے لیے 5 وقت دن میں تیاری کرتا ہے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی۔ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس دن جب کہ رب العالمین کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، جو بڑی اذیت والا، بڑا سخت دن ہونے والا ہے، جس میں لوگ اپنے پسینے میں اس طرح ڈوب جائیں گے کہ پسینہ ان کی گردنوں تک آ جائے گا، پورے پونڈز، پورے پڈلز بن جائیں گے پسینے کے، خوف کے ساتھ اور اذیت کے ساتھ۔ لیکن مومن جو ہے اس کے لیے وہ دن ایسے گزرے گا جیسے چٹکی کا وقت، جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، جیسے اتنی جلدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی مومنین کو، اتنی جلدی ان کے لیے وہ وقت گزرے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور معاملہ سمیٹ دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے 5 وقت کھڑے ہو کر مومن یہ پریکٹس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے دربار کے آگے حاضر ہوتا ہوں اور ہوں گا، میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا، اور میرا اللہ مجھے اس دن بچائے اور نوازے گا۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہلا رہے ہیں کہ تم ڈرو اپنے انجام سے۔ اگلی جو کچھ آیات ہیں تقریباً 7 سے لے کے 17 تک میں وہ اکٹھی پڑھوں گی کیونکہ یہ ان برے لوگوں کے انجام کا منظر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اعمال کا معاملہ ہے۔ یہ جب ہم اکٹھی آیات پڑھیں گے تو ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ گیا نا، جھٹلانے والے منافقین ہوتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ ٹھیک ہے، حد سے گزرتا بھی ہے اور بد عمل بھی ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، کلا بل رآنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 10-11 آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا، مشرکین کا، مکذبین کا، سب کا ذکر فرما کے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سجین جو قید خانے کا ذکر کیا ہے، ایک طویل حدیث کے مضمون سے سمجھ آتی ہے کہ کسی فاسق، فاجر، کافر، گناہ گار بندہ جس کے لیے ویل کا حکم آ گیا ہو، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں رکھ دو۔ تو یہ جو سجین ہے 7 زمینوں کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ کہاں ہیں یہ 7 زمینیں؟ یہ واللہ عالم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو کتاب مرقوم ہے، یعنی یہ جو گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کا اور فجار کا اعمال نامہ، یہ اس عظیم کتاب میں رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سجین ہے یہ بڑے ہولناک قید خانے کے اندر ہے۔ کرامن کاتبین جو ان کا سارا دھرا ہوا عمل لکھتے ہیں وہ کتاب مرقوم میں سیو ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے. جب وہاں سے وہ ہوتا ہے پھر وہ وہاں سے سجین میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کا مسلسل ریکارڈ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ہم اس وقت بات کریں نا ریکارڈ اور اپڈیٹ ہونے کی اور ڈرائیو کی اور ڈیٹا سیو کرنے کی، تو یہ باتیں آج کے دور میں ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ ڈیٹا اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر سیکنڈ کیسے اپڈیٹ ہو سکتا ہے، ریفریش کیسے ہو سکتا ہے نا. یہ ورڈز بڑے جانے پہچانے ہیں کہ کیسے ہمارے موبائلز اور ہمارے کمپیوٹر کا ڈیٹا مسلسل اپلوڈ ہوتا ہے، کیسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں ہر انسان کے اندر اس کی ہر عمل، ہر جنبش، ہر حرکت، ہر سوچ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ نیت کر لیتا ہے وہ لکھی جاتی ہے. بد نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظار فرماتے ہیں. یہ فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ نہ کرے تو تب تک اس کی انٹری نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر ہمارا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. وہ ہم عمل نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر نیکی کی نیت کی ہے تو اس ریکارڈ کی انٹری ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور پھر وہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر اس نیک عمل کی انٹری ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم نے صدقہ جاریہ اور عذاب جاریہ والی بات ڈسکس کی تھی، تو مومنین کا صدقہ جاریہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ صدقہ جاریہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اور جو منافقین، مشرکین، کافرین ہیں، فاسقین ہیں، ان سب کا عذاب جاریہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کتاب مرقوم میں لکھا جائے گا بار بار مسلسل جب تک ان کا کیا ہوا گناہ جو دنیا میں جاری رہے گا. جس کو نقصان پہنچایا وہ والا گناہ جاری رہے گا، جس کو بہکایا، دین سے ہٹایا، وہ گناہ جاری رہے گا. تو جب تک وہ گناہ جاری رہے گا ان کے گریڈز بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے ویل کے گریڈز بڑھتے جائیں گے، ان کے عذاب کے گریڈز بڑھتے جائیں گے. عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ الگ، جو دنیا میں نقصان اور عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ملنا ہے، جو ٹھلانے کا جو ملنا ہے عذاب، وہ بھی اپ گریڈ ہوتا رہے گا. یہ عذاب بڑھتے رہیں گے. اور روز حشر جب وہ کتاب کھلنی ہے تو پھر جو عذاب شروع ہونا ہے وہ تو پھر یہ نہ انہوں نے دوبارہ مرنا ہے اور نہ ان کو اس سے آزادی ملنی ہے. تو یہ ایک پکچر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جو پریزنٹ کر رہے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مضمون ہے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر یا فطرت پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی کتاب میں جو انٹری ہوتی ہے مومن کی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے وہ صاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے، ٹھیک ہے، لیکن مومن اس پہ ڈٹا نہیں رہتا ہے. جو منافق ہے، جو کاذب ہے، جو فاسق ہے، وہ توبہ نہیں کرتا. تو جو توبہ نہیں کرتا ہوتے ہوتے اس کا دل پورے کا پورا، اس کی فطرت پوری کی پوری کالی ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی اس طریقے سے، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کا دل بند ہو جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا ان کے لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے، اور یہ آیات ہم نے بار بار پڑھی ہیں کہ ان پہ مہر لگ جائے گی. ان کے لیے ایک اور عذاب یہ ہے، بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے. یہ بھی ہم نے ان آیات میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کو عذاب ملنے ہیں، فزیکل ملنے ہیں، جو ذہنی ملنے ہیں عذاب، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ اپنے رب کو کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے. آیت نمبر 15 میں ہم نے یہ دیکھا ہے. اور مومن کی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، مومن کے لیے سب سے بڑا شرف ہوگا. اور جتنے درجات مومن کے بڑھیں گے اتنی دفعہ ملٹیپل ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار عظیم ان کو نصیب ہوگا. جو جس شان کا وہ دیدار ہوگا ہم اس کی بس دعائیں کر سکتے ہیں، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ، ان کو عذاب ملے گا، ان کو گناہ ملے گا، ان کے دفتر کھلیں گے، لیکن اس دفتر کھلتے وقت بھی یہ اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رب تعالیٰ ان سے اتنا ناراض، اتنا غضبناک ہے کہ خود سامنے آ کر بھی، ایسے بتایا جا رہا ہے، ایسے ہمیں سمجھ آتی ہے اس بات سے کہ خود سامنے آ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے. اتنی نفرت، غصہ اور بے رخی ہے ان سے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو ان کا دفتر نہیں پریزنٹ کریں گے. اللہم اجرنا من النار. اگلی پھر کچھ آیات ہیں، آیت 18 سے 22. یہ جو ہے یہ نیک آدمیوں کا نامہ اعمال ہے. کیونکہ صورت بہت چھوٹی سی تھی تو پھر میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرا زاویہ یہ بھی ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں، ورنہ پھر اس کو میں نے مومنین میں لے کے جانا تھا، بٹ آئی تھاٹ کہ ایک تسلسل بنا ہوا ہے تو تھوڑی سی خیر کی بات، تھوڑی اچھی بات، تھوڑی پازیٹیوٹی بھی اگر آ جائے تو بڑا اچھا محسوس ہوگا. کہ جو دوسری طرف جو ایسے نہیں ہیں، جو مکذبین، فاسق، کفار، فجار نہیں ہیں، جو منافق نہیں ہیں،
ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت معاملات کرنے ہیں۔ آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ٹھیک ہے، یہ سجین سے بالکل اپوزٹ صورتحال ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر۔ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کی بھی ایسی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے جیسے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب اتنی عظیم، اتنی امپورٹنٹ ہے جس میں ابرار کا معاملہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی نگہداشت بھی عام فرشتے نہیں کرتے، اس کی نگہداشت بھی مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی ہی خوبصورت یہاں پر پکچر جو ہے وہ متفقین سے اپوزٹ لوگوں کی یہاں پر بیان ہو رہی ہے، آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 25 تک۔ دیکھیے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خیر کثیر کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ابرار، یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسری پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں اتنے دن، وہ ساری محنت اللہ سے بھاگنے کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان کے ساتھ کرے، ان ابرار کے ساتھ کرے جن کا نامہ اعمال علیون میں ہوگا۔ جیسے ہم نے بھی بات کی ہے ریکارڈ اپڈیٹ ہونے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا، اور یہ عظیم مرتبہ، عظیم پائے کی، عظیم درجے کی جگہ ہے علیون، ٹھیک ہے، یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس جو احادیث میں ہمیں اس کا معاملہ ملتا ہے، یہ عرش الہی کے پاس جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین، اپنے پیارے جو ہیں، جو مومنین ہیں، جو اپنے سے پیار کرنے والے عابدون ہیں، ان سب کو بڑی تعظیم والی جگہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ جو فاسق فجار کفار ہیں ان کے لیے ہم نے سجین پڑھا تھا کہ ان کا دفتر اتنے نیچے، اتنے زمینوں کے نیچے دبا ہوا ہے، قید خانوں میں ہے، اور ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کا صدقہ جاریہ، ان کا نام اعمال، ان کی نیکیاں، جو ان کا خیر کثیر ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، مقرب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو عرش کے سائے میں، یعنی کہ اس کتاب کی بھی اتنی عظمت ہو رہی ہے، اس نام اعمال کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور ہمارا نام اعمال انشاءاللہ تعالیٰ ان مقرب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہو، ٹھیک ہے، جو ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گناہ مٹ چکے ہیں، جو کوئی نیکی چھوڑنا نہیں چاہتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ہر وقت آمنا و صدقنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مومنین کا درجہ عرش پر بیٹھی ہوئی جو مخلوق ہے، یہ ان کا درجہ ہے کہ اس مخلوق نے ان کے اعمال نامے کو، ان کے ریکارڈ کو، ان کے دفتر کو، یعنی کہ آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دفتر، ہمارے ریکارڈ کو اتنی عظمت دے رہے ہیں، اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اتنی شان دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی کیا شان ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازیں گے۔ اور تھوڑا سا ہلکی سی جھلک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہاں پہ دکھا رہے ہیں آیت 23، 24 اور 25 میں، کہ بڑی اونچی خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، اور بے شک ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار عظیم نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بار بار نصیب ہوگا۔ یعنی کہ یہ جب مسندوں کی بات آتی ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بات آتی ہے نا، تو اس سے ریلیکسیشن کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی مشقت کر کے آیا ہے مومن دنیا میں، اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے اللہ کے لیے، اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے دین کے لیے، یہ دنیا سے لڑا ہے، یہ لوگوں سے لڑا ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو اپنایا ہے اور پھیلایا ہے، تو یہ تھک گیا ہے محنت کر کر کے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر تواضع فرما رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ رونق والے، چمک رہے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہترین حال میں ہوں گے۔ چہرے تبھی چمکتے ہیں اور تبھی رونق آتی ہے جب انسان خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریشان حال کا چہرہ کبھی نہیں چمکتا۔ جو برے انجام والے لوگ ہیں ان کے چہرے چمک نہیں رہے ہوں گے،
ان پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور پھر یہ دیکھیں کہ کیسے فرما رہے ہیں کہ نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی، یعنی کہ ان کی وہاں پر تواضع ہوگی. فرشتے اور جو جنت کے خادم ہیں وہ ان کی تواضع کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کو وہاں پہ جا کے خود کچھ کرنا، اپنی خدمت بھی خود نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے دنیا میں یہ اتنا اپنے آپ کو کھپا کر تھکا کر آیا ہے، تو اب صرف اور صرف ان کی خدمت کی جائے. آیت 26, 27, 28 میں اب کور کروں گی. ختامہ مسک، یہ جو ختامہ مسک ہے یہ اس کا کنیکشن کیونکہ دوسری آیت سے تھا تو میں نے اس کو وہاں پر ساتھ پڑھ لیا تھا. اس سے مراد ہے کہ وہ شراب ہوگی جس پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ مومنین جو ہیں ساری زندگی انہی درجات اور انہی رتبوں کی بلندی کی جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ساری محنتیں ان کی یہی ہے، ایک دوسرے کا جو کمپٹیشن ہے، یہ جو ہیلدی کمپٹیشن ہے مومنین کا، ایک دوسرے پر بازی لے جانا کہ کوئی نیچے کا ستارہ بنے گا، کوئی اوپر کا ستارہ بنے گا، کوئی اس سے اوپر کا ستارہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو محلات اور یہ جو درجات اور یہ باغات ہیں یہ مومن ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہیں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ بڑی خیر والی شراب ہوگی، بڑا خیر والا مشروب ہوگا، اس سے نہ کوئی برائی جنم لے گی، نہ اس سے کوئی بری حالت طاری ہوگی. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے. بہت سارے چشمے اور بہت ساری شرابوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے جب اپنے مقربین اور مومنین کو نوازنے کی بات ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ وہ لوگ ہیں جن کے نام سے یہ سورت شروع ہوئی ہے. 29 آیت پڑھ رہی ہوں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی دونوں کے انجام کا اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن فرمایا ہے اور پھر ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ مومنین کا مذاق اڑاتے ہو، ٹھیک ہے، تم ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو ڈی گریڈ کرتے ہو دنیا میں، یہ میں نے تمہیں دونوں کا انجام دکھا دیا. تمہارا انجام یہ ہوگا، میرے مقربین میرے مومنین کا انجام یہ ہوگا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب میرا مسلمان اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کرتا ہے تب تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، جب وہ داڑھی رکھتا ہے تب تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنے نبی کی سنت پر کرتا ہے تب تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، جب میری نیک پابردہ مومنہ بی بی اپنا سر ڈھکتی ہے تب تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. ٹھیک ہے، جب وہ اپنے جو فیشن ماڈرن فیشن ہے اس سے لڑ کر اپنے آپ کو اپنا سطر ڈھکتی ہے، اپنے آپ کو باحیا بناتی ہے تب تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. تو یہ جو آنکھیں مار مار کر تم اس کی طرف اشارے کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو، اس کا انجام بہترین ابرار کے ساتھ ہونے والا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو خود ضالون بننے والے ہیں، حالانکہ ان کا تو خود جو انجام ہے وہ ویل ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کرنا ہے. اور یہ دنیا میں کہتے تھے کہ یہ جو نیک ہیں نا یہ سارے یہ بہکے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہتے تھے کہ نیک ہیں، آف کورس یہ کہتے تھے یہ فنیٹکس ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو دنیا میں چلنا نہیں آتا، انہوں نے ہمارے لیے بھی مشکل پیدا کی ہوئی ہے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی میرے جو مقرب بندے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کو جج کرنا اور وہ کیسے اللہ کی راہ میں محنت کرنے، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی. تمہاری ذمہ داری تھی اپنی نگرانی کرنا، اپنے اعمال کی، جو تم نے دھوکے دیے ہیں، جو تم نے ریاکاری کی ہے، جو تم نے نفاق پھیلایا ہے، جو تم نے جھوٹ بولے ہیں، وعدہ خلافی کی ہے، یہ جو تم مطففین ہو، جو تم مال میں خیانت کرتے ہو، تمہاری یہ ذمہ داری تھی. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے دونوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں تو اب ہے اصل ہنسی کا وقت، اب ہے مذاق اڑانے کا وقت، کہ اب یہ جب میرے آگے سب کے سب کھڑے ہیں روز حشر میں تو اب مومنین
कुफ़ार का मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम दुनिया में हम पर हंसते थे, हम आखिरत में तुम पर हंसते हैं और हम हमेशा तुम पर हंसते रहेंगे। और मोमिनीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फ़ज़ल से ये इजाज़त देगा कि दुनिया में जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है, जिसने तुम्हें तकलीफ़ दी है, तुम उनसे अपना बदला लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इजाज़त देगा। तो ये उस पिक्चर को यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो तुम्हें फिर अज़ियत में देखकर हंसेंगे मोमिन, कि दुनिया में तुम हमारे साथ क्या सलूक करते थे, तुम्हारा अंजाम क्या हुआ है। अलल अराइकी यंजुरून, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे। हल सूबे बल कुफारू मा कानू यफ़अलून, मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पूरी सूरत में ये दो पिक्चर्स हमें प्रेजेंट की हैं, एक द गुड पिक्चर एंड द बैड पिक्चर, अच्छे लोगों का अंजाम और बुरे लोगों का अंजाम, मुतफ़िफ़ीन का अंजाम उनके ऊपर वईल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत अच्छे तरीके से उनका रिकॉर्ड अपडेट, उनके साथ क्या सलूक होने वाला है, ये बयान किया है। बहरहाल जो क़यामत के मनाज़िर हैं ना, उसके लिए तो हमें पूरा अम्मा पारा और 29 पारा ज़रूर इस पूरे की तफसीर इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। तो ये भरा हुआ है अज़ाब के मनाज़िर के साथ और क़यामत के मनाज़िर के साथ, और इंसान का रूह जो है ना एक दफ़ा अच्छी तरीके से कांप जाती है। बहरहाल वो एक बहुत डिटेल्ड एस्पेक्ट है, वो तो हम यहाँ पर नहीं कवर कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत खूब बयान करके दोनों पिक्चर्स को हमारे सामने खोल दिया है। तो इसके साथ हम यहाँ पर अपना डे 7 आज कंप्लीट करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम सूरह हुमज़ा और सूरह माऊन इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तलावत कुरान अल्लाह की शान, तलावत कुरान अल्लाह की पहचान।